अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, बीके लाइव की तरफ से अनदर एक्साइटिंग प्रोग्राम बुरहान खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का प्रोग्राम जो है वो एक बहुत ही तारीखी अहमियत का हामिल है और उसके लिए मैं काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहा था कि हमें ऐसा मौका मिले कि जिसमें हम ये हमारे कैलगरियन और जो हमारे वर्ल्ड वाइड बीके लाइव को देखने वाले लोग हैं वो उसमें करें। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं ये अर्ज करूंगा कि ख्वाहिशें तो हज़ारों हैं, मगर ये है कि हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि ये जो ऑनलाइन सिलसिला चल पड़ा है जिसमें कि हम बहुत सारे लोगों से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो आज का प्रोग्राम जब हम मुरतब दे रहे थे तो हमारे क्रू ने, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे हेल्प करते हैं, वसीम भाई और हमारा क्रू, तो उन्होंने डिसाइड ये किया कि हम इस प्रोग्राम में जो हमारा पैनल है उसको उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए और जो हमारे मेहमान हैं उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कैलगरी की जो सबसे मोतबर हस्ती है उसको मदऊ किया जाए। मेरा जो इशारा है आप लोग यकीनन समझ गए होंगे कि मेरा इशारा जो है कैलगरी की सबसे मोतबर हस्ती जनाब डॉक्टर नवीद सैयद की तरफ है। डॉक्टर नवीद सैयद साहब एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, पाकिस्तान से हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में प्रोफेसर हैं, कमिंग स्कूल ऑफ मेडिसिन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी। आपका तारुफ अगर मैं कराने लगूं तो ये प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा और आपका तारुफ खत्म नहीं होगा। ये कितना अच्छा और हम्बल इनका बैकग्राउंड, मगर जो इनकी अचीवमेंट है, जैसे कि हमारे मेहमान हैं वो हमेशा इस बात पर जोर देते रहते हैं कि इनोवेशन, तरक्की, इजादात, बढ़ते रहिए, काम करते रहिए, और वो यहीं पर मिसाल बनती है और यहाँ पर आकर पूरी होती है जिस पे कि डॉक्टर नवीद सैयद साहब पूरे उतरते हैं। आप यहाँ पर कैलगरी में, कनाडा में, दुनिया में, पाकिस्तान में हर जगह रिकग्नाइज हैं। आप रेसिपिएंट हैं कनाडा के जो 150 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनमें। आपकी जो अगर पेपर्स का और आपके एसेज का और जो आपके सब्जेक्ट है, जो आपने स्पीच की है दुनिया जहान में, अगर उसका तज़किरा करें तो ख़त्म हो जाती है टाइम सारा। आपने तमगा इम्तियाज पाकिस्तान से हासिल किया। आप यू आर दी ओनली साइंटिस्ट रेसिपिएंट ऑफ अब्दुल सत्तार ईदी अवार्ड फ्रॉम पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन। Without further ado, ladies and gentlemen, please welcome none other than Dr. Sayyid Naveed Imam. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम बुरहान भाई। मैं दरअसल कुछ भी नहीं हूँ माँ सिवा इसके कि आपकी मोहब्बतों का मखरूज हूँ, इसके सिवा कुछ नहीं है। और जो आपने इज्जत अफजाई की है वो मैं अपने आप को उसका मरहून यानी मिन्नत नहीं समझता, लेकिन अल्लाह आपको अच्छा रखे। आपकी जो खिदमात कम्युनिटी के लिए हैं, जिस तरह से आप प्रोग्राम करते हैं, वो आप ही काबिल सताइश हैं। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब। ये लीजिए, आज क्योंकि हमारे घर पे कैलगरी हमारा घर है और हमारे घर बड़े अच्छे अच्छे मेहमान आए हैं, तो मैं ये खिदमत मैं हाथ बांध कर आपने मेरी ये जो गुजारिश है ये मानी कि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि आपका पैनल और जो हमारे मेहमान हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन कराऊं। तो मैं अब यहाँ से हटता हूँ, ये आपका प्रोग्राम है। जज़ाकल्लाह खैर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए सुखन, ज़मीर कुन से उगाता है जो ज़मीन व ज़मन, शुआए लौहे खफी से तराशता है वजूद, गुबारे काफ़े कलम से उजालता है बदन, उसी के दस्ते करम से जहां में बढ़ता है तमाम सुबह का सोना, तमाम रात का धन। वही तो है जो हवाओं को दे के इज़्ने खराम, समंदरों की जबी पर उभारता है शिकन, जो बंदगी को हिदायत का नूर देता है, जो आगही को सिखाता है मुस्तफ़ा का चलन। शिफाअते शहे बता नसीब हो मुझे, हो तो मुझे न मालो ज़र की हवस है, न हिर्स से लाले यमन। मैं बीके चैनल और ख़ास तौर पे रेड मीडिया की जानिब से तमाम सुनने और
دیکھنے والوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسے کہ برہان بھائی نے کہا کہ یہ ایک خصوصی پروگرام ہے جس میں ہمارے ایک بہت ہی معتبر اور کوالیفائڈ شخصیات پینلسٹ ہیں. تو اس پروگرام کی تشکیل کچھ اس طرح سے ہوگی کہ پہلے میں اپنے معزز مہمان جو پینلسٹ ہیں ان کو میں انٹروڈیوس کرواؤں گا، ان کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دوں گا. اس کے بعد ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب، ان کا میں تھوڑا سا انٹروڈکشن پیش کروں گا. اس کے بعد جو ایک ہماری قرارداد ہے جس پہ یہ آج ڈسکشن ہوگا اس کو پیش کروں گا، اور پھر میں پروفیسر صاحب کو دعوت فکر دوں گا کہ وہ ان جو ہمارے جو کنسرنز ہیں یا جو ہمارے ایشوز ہیں ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں، مے بی 10 to 15 منٹس. کیونکہ ہماری دیکھیے اس پروگرام کی کوشش یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو مونولاگ کا بت ہمارے اندر سما گیا ہے اس کو توڑ کے اس پروگرام کو ایک ڈائیلاگ کی شکل دی جائے. پھر میں تمام پینلسٹ سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی اپنی توجیحات اور گزارشات کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ براہ راست متصل ہو جائیں. تو پینل میں ہمارے دیکھیے جو سب سے اہم شخصیات ہیں، پوری کی پوری شخصیات اہم ہیں، لیکن میں جس آرڈر میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا وہ ڈاکٹر عبد الرحمان ہیں. ڈاکٹر عبد الرحمان یہ ایک چائلڈ سائیکائٹرسٹ ہیں جو البرٹا چلڈرن ہاسپٹل کے ساتھ متصل ہیں. یہ نہ صرف ایک اسکالر، ایک سائنٹسٹ، ایک کریٹیکل تھنکر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت ہی نیک دل انسان ہیں کہ جن کی میں سمجھوں کہ اگر میں کاوشوں کو اور ان کے کنٹریبیوشنز کو اگر میں بتانے لگ جاؤں تو شاید صبح اسی پروگرام میں ہو جائے گی، ہمارے ہاں صبح، آپ کے ہاں رات. ڈاکٹر صاحب نے ڈاؤ میڈیکل کالج سے گریجویشن کی، اس کے بعد سے بہت سی فیلوشپس کے بعد سے وہ ایک عرصہ دراز سے یہاں کیلگری میں مقیم ہیں. ہمارے ہاں شہر میں کوئی ایسا یعنی فلاحی ادارہ نہیں ہے کہ جس میں ڈاکٹر صاحب نے دام میں، درہم میں، سخن فہم میں شرکت نہ کی ہو. تو میں ڈاکٹر عبد الرحمان کو دعوت دوں گا کہ وہ بھی اسٹیج جوائن کر لیں. ہمارے دوسرے جو پینلسٹ ہیں وہ ڈاکٹر فضا رفیق، یہ بھی گریجویٹ ہیں فاطمہ جناح میڈیکل کالج لاہور سے. انہوں نے بھی بہت سے بورڈز پہ سرو کرتی ہیں، ایک ہماری قوم کا طرہ امتیاز بھی ہیں، ہمارے لیے شرف بھی ہیں. یہ ایم ڈی آئی جو مسلم ڈاکٹرز انٹرنیشنل جو ایک بہت ہی فعال ادارہ ہے جو انسانی خدمت میں ہمہ تن ہمہ وقت جو ہے وہ کوشاں رہتا ہے، یہ اس کی پریزیڈنٹ بھی رہ چکی ہیں، بورڈ پہ بھی رہ چکی ہیں، اس کی بانی بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ تکمیل جو بچوں کے تعلیمی ادارے کی فروغ کے لیے ایک تنظیم ہے جو انٹرنیشنل بھی ہے، اس کے بورڈ ممبر بھی ہیں. تو ان کی خدمات بھی بہت سی ہیں، یہ اپنے کلینکس رن کرتی ہیں اور ان کی انسانیت کے لیے دنیا کے ہر گوشے گوشے میں جو خدمات ہیں وہ ہمارے لیے باعث فخر، افتخار اور باعث عزت و شرف ہیں. ہمارے تیسرے پینلسٹ جو ہیں وہ ڈاکٹر عامر جمال ہیں جو ایسوسیٹ پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف کیلگری میں. انٹرنیشنل سوشل ڈیولپمنٹ اور سوشل پالیسی پہ ان کا بہت کام ہے. ان کو ابھی ریسنٹلی ہمارے شہر نے جو سب سے بڑا انٹرنیشنل سروسز کا ایوارڈ دیا تھا، جو میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ وہ واحد شخصیت ہے کہ جس کو یہ ایوارڈ ان کو عطا کیا گیا. آپ نے بہت سی پبلیکیشنز ہیں، اس کے علاوہ آپ کی بہت سی یعنی گرانٹس کی ریسرچ فنڈنگ ہیں، آپ کئی پروگرامز کو لیڈ کرتے ہیں. جو سب سے بڑا ان کا طرہ امتیاز ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جو کہ جو نام اس کا گیٹ کیپرز کے حساب سے ہے، جس میں جینڈر ایشوز اور جو خواتین کی جو ایجوکیشن ہے اس کی بابت انہوں نے بہت کاوشیں کی ہیں کہ کس طرح سے وہ جو گیٹ جس میں سے ہماری خواتین کو انہوں نے گیٹ میں بند کیا ہوا ہے ان کو باہر لا کے مین سٹریم میں کس طرح سے ہم جو ہے وہ ان کو سیٹ کریں کہ وہ اپنی پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس معاشرے میں وہ فعال ادا کریں کہ جو ان کے لیے لازم و ملزوم ہے. تو میں اس سلسلے میں خواتین کے سلسلے میں چاہوں گا ڈاکٹر فضا رفیق کو کہ وہ گفتگو کریں جب ہم ڈسکشن پہ آئیں، اور ڈاکٹر عامر جمال سے کہ وہ بھی اپنا نظریہ اور اپنی سوچ اس کی بابت میں پیش کریں. تو ہمارے خواتین حضرات، ہمارے جو آج مہمان خصوصی ہیں وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب
یہ درس و تدریس کے علاوہ ایک ادیب بھی ہیں, مدبر بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, ایک نقاد بھی ہیں. اس کے علاوہ آپ جو سماجی کارکن بھی ہیں, فلسفہ اور منطق کے میدان ہی کے شہ سوار نہیں بلکہ قرآن کے جو پوشیدہ اسرار و رموز ہیں ان کی گرہ کشائی میں بھی یہ ایک خاص مقام رکھتے ہیں. آپ کی یعنی جو ذہنی جو سوچ ہے آپ کی, اس کی بعض گشت جو علوم منطق سے بے بہرہ اذہان ہیں ان پہ بسا اوقات گراں بھی گزرتی ہے, لیکن آپ حق گوئی کی بات ہمیشہ کرنے سے جو ہے وہ اس پہ قائم رہے. آپ نے پی ایچ ڈی کیا تھا کمپیریٹیو لٹریچر یونیورسٹی آف پنجاب سے. آپ کے ٹیچنگ کا ایکسپیرینس 40 سال کا ہے. اس دورانیے میں آپ نے تقریباً 8 کتابیں لکھی ہیں, سیورل آرٹیکلز, آپ کے بے شمار آرٹیکلز ہیں. اس کے علاوہ آپ نے جو ہے کئی گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو سپروائز کیا. آپ ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ بھی رہ چکے ہیں, ڈین بھی رہ چکے ہیں. اور صوفی تھاٹس جو پوئٹری ہے, جو آپ کی پی ایچ ڈی تھی, جو آپ نے البری یونیورسٹی سے اور البری کے اور اقبال کے توسط سے ایک بہت ہی انالیٹیکل اور کمپیریٹیو اسٹڈی آپ نے کی تھی پی ایچ ڈی کے دوران. ایم فل آپ نے کیا تھا ٹیچنگ عربک ٹو نان عربس, اور اس کے علاوہ جو فیلڈ آف اسپیشلائزیشن آپ کی ہے وہ کمپیریٹیو لٹریچر ہے, عربک لینگویج ہے, اسلامک تھاٹس ہیں تھرو عربک لینگویج کے لینس سے. پھر آپ ڈائریکٹر اور سینٹر آف ایکسلنس آف اسلامک اسٹڈیز بھی رہ چکے ہیں. تو آپ کا تعارف جو ہے وہ اگر ہم کرتے رہے تو صبح ہو جائے گی, لیکن میں ڈاکٹر صاحب کے سامنے جو آج کا مدعا ہے وہ پیش کرنے کی جسارت کروں گا. دیکھیے آج کے موضوع کا جو ٹاپک وہ ہے the closing minds. دراصل اس پہ ہمیں بحث نہیں کرنی. یہ ایک کتاب ہے, بک ہے, جو ایک رائٹ ونگ کرسچن ایکسٹریمسٹ نے اسلام کی بابت, اسلام کے خلاف لکھی تھی, رابرٹ رائلی ان کا نام ہے. لیکن یہ ٹائٹل برہان بھائی نے ان سے مستعار لیا ہے, مگر آج کے پروگرام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ویسے بھی دیکھیے ہمیں اپنے حالات سے کچھ اتنی دلچسپی رہی نہیں ہے کہ ہم کسی کی بات کو سن سکیں, مگر اس کتاب میں انہوں نے ہمیں ایک آئینہ ضرور دکھایا ہے. اور میں یہاں پہ ایک اپنے استاد محترم پیرزادہ قاسم کے کچھ اشعار سے میں اس کو سیٹ کرنے کے بعد دعوت دوں گا اپنے مہمان کو کہ وہ آئیں اور اس پہ تبصرہ کریں کہ رسوائی کا میلہ تھا سو میں نے نہیں دیکھا, اپنا ہی تماشا تھا سو میں نے نہیں دیکھا, اس خواب تمنا کی تعبیر نہ تھی کوئی, بس خواب تمنا تھا سو میں نے نہیں دیکھا. امروز کا آئینہ بے عکس نہ تھا لیکن اندیشہ فردہ تھا سو میں نے نہیں دیکھا. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے ہماری گزارش یہی ہوگی کہ اگر ہم آج سے یعنی 8 اور 13 سینچری کا جائزہ لیں تو اسلامک امپائر جو تھی اس زمانے میں وہ 1/3 آف دا پلانٹ ہوا کرتی تھی 1000 سال تک, اور اس میں 60 ملین لوگ تھے, اور 30% دنیا کی پوری پاپولیشن کے اوپر اسلام کا ترہ امتیاز اور اسلام کا جھنڈا لہراتا تھا. مسلمان اس وقت سب سے ویلدی, سب سے سکسیسفل, سب سے پاورفل اور سب سے سیلف کانفیڈنٹ قوم ہوا کرتی تھی. اسلامک ورلڈ جو تھی وہ دنیا کے تاریک اندھیروں میں ایک روشن چراغ کی مانند تھی. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس وقت وہ سب کچھ کہاں گیا, اس وقت ہم مسلمان ہونے کے ناطے کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم اپنی اس ہیریٹیج کو ریوائیو کر سکیں تاکہ قوم کو کچھ مثبت سٹیپس مل جائیں تاکہ یہ قوم آگے بڑھ سکے. ڈاکٹر صاحب you are on آپ مجھ سے مخاطب ہیں غالباً. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر نوید صاحب آپ کو دل کی واقعی گہرائیوں سے, اور یہ محض ایک رسمی جملہ نہیں ہے, آپ کا یہ انداز بیان, آپ کی زبان, اور سب سے بڑا یہ کہ جس کرب کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے آئے ہیں اور پیش کر رہے ہیں,
یہ در حقیقت سوئے ہوئے افراد کو جگانے کے لیے اور مایوس افراد کے اندر امید کا دیا جلانے کے لیے ایک بہت ہی اہم کاوش ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں ہر ایک شخص کو مسلسل اور مستقل مزاجی کے ساتھ کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ جو کہا تھا اقبال نے کہ 2 صدیوں کی غلامی نے ان کے اندر سے وہ جوہر نکال دیا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ امت اس خواب کے عالم میں اور اس کیفیت میں مبتلا ہو گئی، تو ہم نے اس کا علاج تلاش کرنا ہے۔ اس لیے میں اس میں سب سے نمایاں اور سب سے بہتر اور پوری کائنات میں جو سب سے بڑے عالم جنہیں اللہ رب العزت نے براہ راست علم عطا کیا، حکمت سے نوازا، وہ دلوں کی دھڑکنوں کو جانتے تھے، دماغ کی سوچوں کو جانتے تھے، اور انسانیت کو اور انسانوں کو عروج پر اور معراج پر لانے کے لیے انہوں نے اللہ رب العزت کی عطا کردہ روشنی سے جو رہنمائی کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے اور سب سے آخر میں بھی انہی سے ہی ہمیں رہنمائی لینی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انتہائی چھوٹا سا جملہ لیکن اس قدر جامع کہ اس کی تشریح میں جو ہے وہ صدیاں لگ سکتی ہیں، اور صدیاں گزری بھی ہیں، اور آئندہ بھی اس میں وہ کام آتی رہیں گی۔ آپ علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے کہ صنفان من امتی اذا صلح صلحت الامہ، میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں اگر وہ درست ہو جائیں تو امت ٹھیک ہو جائے گی، وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَتِ الْأُمَّةُ، اور اگر وہ 2 گروہ جو ہیں وہ خراب ہو جائیں، عربی زبان میں فساد جو ہے کسی چیز کے خراب ہونے کو کہا جاتا ہے، اور جب وہ کیا جاتا ہے تو فساد خراب کرنے کو کہا جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائیں تو پھر امت خراب ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا العلماء والامراء، عالم اگر خراب ہو جائے اور امیر جو حکمران ہے جس کے اختیار میں ادارے ہوتے ہیں، جو فیصلہ کرنے کی اور پھر اس کو نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اگر یہ 2 ادارے اور 2 گروہ خرابی کی طرف منتقل ہو جائیں تو پھر وہ امت کبھی سنور نہیں سکتی۔ دیکھیے، عالم سے مراد ایسا نہیں ہے کہ کسی شخص کے سر پہ ایک بہت بڑی دستار ہو اور اس نے ایک جبہ پہنا ہوا ہو اور ایک خاص قسم کی شکل و شباہت اس نے اختیار کر کے اپنے ساتھ القابات کی ایک تفصیل لگا رکھی ہو، بلکہ ہر وہ شخص جو علم کے میدان میں انسانوں کی رہنمائی بھی کر رہا ہو اور اس میں ان کی مدد بھی کر رہا ہو اور انہیں مسلسل ترقی کی طرف لے کے جا رہا ہو۔ آپ نے مجھ سے پہلے جن شخصیات کا تعارف کروایا ان میں سے ہر ایک شخصیت اپنے میدان میں عالم ہے، اور عالم ہونے کے ناطے سے وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں علماء محض ایک مذہبی طبقے کے ساتھ یہ لفظ جوڑ دیا گیا ہے، جبکہ علم جو قرآن مجید جس کی بنیاد ہے ہمارے لیے، اس میں سب سے پہلی بنیاد تو اللہ تعالیٰ کی پہچان تھی، اور آپ اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس پہلی وحی میں ہی دوسری جو بنیاد عطا کی گئی تھی وہ بایولوجی سے متعلق اور علم طب سے متعلق اور میڈیکل سائنس سے متعلق عطا کی گئی تھی کہ خلق الانسان من علق۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے کتنی بہترین انداز میں اور کتنے حکیمانہ انداز میں رب کے تعارف کو کہ جسے ہم دین سمجھتے ہیں، ایمان سمجھتے ہیں، اور میڈیکل سائنس کو کہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان جو ہے وہ اس کی قدرت کا ایک پرتو ہے اور اس کی ایک علامت ہے، ان دونوں کو یکجا کیا۔ تو ہمارے اس 300 سال کی غلامی کے دور میں جس کی طرف اقبال نے اشارہ کیا تھا، ایک بڑی خرابی یہ پیدا ہوئی، اور اس میں ہر میدان کے علماء بھی شریک ہو گئے کہ وہ معاملات اور وہ علوم جس سے انسانی دنیا کو، میں مسلمانوں کی دنیا نہیں کہہ رہا، انسانی دنیا کو فائدہ پہنچ سکتا تھا، اس کو الگ کر دیا، اور جو محض چند نماز روزے اور حج زکوٰۃ کی باتیں کرنے والے لوگ تھے انہوں نے اس سے اپنے آپ کو الگ کر دیا۔ وہ جسے ہم آج کل کہتے ہیں کہ دین کو الگ کر دیا اور دنیا کو الگ کر دیا، تو یہ غلامی کی دور کا سب سے بڑا مرض حقیقت میں امت میں داخل کیا گیا، اور اس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑے ہو گئے۔ ان تمام علوم کو کہ جن کا تعلق
सोशल साइंसेस से हो, नेचुरल साइंसेस से हो, अप्लाइड साइंसेस से हो, और दीगर जो इसके साथ जुड़े हुए शोबे हैं, उनके बारे में उन मजहबी उलमा ने ये फतवे जारी करना शुरू कर दिए कि ये तो महज दुनिया के काम हैं और हम तो दुनिया के पीछे जाने वाले नहीं हैं। और उसके मुकाबले में दूसरे तबके की तरफ से ये एतराज आने लगा कि इन्हें दुनिया का क्या खबर, ये दुनिया के मामलात से क्या ताल्लुक रखते हैं, ये तो बस आसमानों की और आखिरत की बात ही करते रहते हैं। ये बहुत बड़ी खराबी की बुनियाद थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तरफ इशारा किया था। जब ये अलग अलग हो गए तो फिर जाहिर है कि उमरा को भी मौका मिल गया, फिर वो अपने अपने कामों में मगन हो गए और उसकी वजह से हर चीज में खराबी पैदा होना शुरू हो गई। दूसरा जो मरज पैदा हुआ जिसकी तरफ अल्लामा इकबाल ने भी इशारा किया था, और वो कि अल्फाज के मानी बदल दिए गए और ताबीरें जो हैं वो अपने अपने अंदाज में इस तरह से की जाने लगी कि जो भी बात सामने आती है तो उसका वो माना जो असल में होना चाहिए था और जो है उसको बिल्कुल धुंधला दिया गया। इकबाल ने और दीगर पाकिस्तान के नहीं, दुनिया के बड़े बड़े उलमा ने बहुत सारी बातें जो इसमें लिखी हैं, तो दो लफ्ज उन सब का अहाता करते हैं और वो है जिहाद और इज्तिहाद। जिहाद का लफ्ज सुनते ही फौरी तौर पर हमारे ज़हन में लड़ाई और दंगा फसाद और असलहा का इस्तेमाल ये आ जाता है, जो कि हकीकत में एक बहुत बड़ी खराबी हमारे साथ जोड़ दी गई थी। बल्कि जिहाद तो हकीकत में जिहाद तो मुसलसल मेहनत, जुद्दोजहद और अपने मैदान में कमाल को हासिल करने की कोशिश है, और हमने उसे महज मैदान जंग में असलहे के इस्तेमाल के साथ जोड़कर उसकी असल हकीकत को तोड़ दिया। और इज्तिहाद, उसका तो इकबाल मुसलसल शिकवा करते रहे कि वो दरवाजा कि जिससे जहन खुलते हैं, वो दरवाजा कि जिससे इल्म और हिकमत आगे बढ़ता है, और वो दरवाजा कि जिससे कौमें एक दूसरे के करीब आती हैं, मुस्लिम उम्मत के नहीं, पूरी दुनिया के मुख्तलिफ अफराद और कौमें जो तहजीब और सकाफत में, इल्म और हिकमत में तरक्की कर रही होती हैं, वो इज्तिहाद के जरिए से एक दूसरे के करीब आती हैं। तो ये दोनों दरवाजे बंद कर दिए गए। जिहाद की सूरत में उसे महदूद कर दिया गया और इज्तिहाद की सूरत में उसके दरवाजे बंद करके कहा कि जो शख्स बस जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहे और उसी में इस्तकामत इख्तियार कर ले तो इंसान तरक्की कर पाता है। इस एतबार से ये दोनों ही चीजें, और पहले जिनका जिक्र किया गया कि उलमा और उमरा, तो ये चार बातें हो गई कि जिसकी वजह से उम्मत जवाल पजीर हुई और मुस्तकिल जवाल की तरफ चल रही है। इकबाल ने इसकी तरफ एक और भी इशारा किया था। मैं इकबाल का जिक्र इस वजह से कि मैं उनसे मोहब्बत भी करता हूँ और वो उस शाक़ रसूल में एक बड़ा मकाम रखते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें एक जिंदा दिल और बेदार मग़ज़ अता कर रखा था। इकबाल ने तवज्जो दिलाई थी कि ये जिनकी गुलामी में आप लोग दिन रात लगे हुए हैं, ये शरीके हुक्म गुलामों को कर नहीं सकते, खरीदते हैं फ़कत उनका जौहर इदराक। जो आपके पास इल्म है, जो मेरे पास इल्म है, जो हमारे और दीगर अफराद के पास इल्म है, तो ये जो आका बनते रहे और बने हुए हैं, ये जौहर इदराक हमारा खरीदते तो हैं, लेकिन हमें खुद से आज़ादी के साथ उन्हें इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देते। यही वजह है कि हम पूरे आलम इस्लाम में जब इस पर बगैर किसी उसमें हिजाब के इसका अंदाज़ा लगाएं और हर किस्म की उसमें, जिसे आप कह सकते हैं कि तासुब से पाक होकर एक इंसान होने के नाते से, एक मुस्लिम होने के नाते से जायजा लें, तो ये जो जौहर इदराक खरीदा गया, उसकी पहली बुनियाद उन्होंने ये रखी कि आप अपने मुल्क में अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, बस जो हम कहें वही कर सकते हैं। इसलिए हमारे इस्लामी मुल्कों में, जिसे हम इस्लामी इस वजह से कहते हैं कि नाम के साथ जोड़ दिया गया, वरना मुस्लिम ममालिक में हकीकत में तालीम का निसाब वो बनाते हैं, ज़राअत के बीज वो हमें अता करते हैं, पेट्रोल हमारी ज़मीनों से वो निकालते हैं, हमारे ज़मीनों के ख़जाने निकालने के तमाम वसाइल उनके हाथ में है। और कितना कितना गिनवाए, आपने 2 बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हकीकत में किसी शख्स के तारुफ में तो मुमकिन है सुबह हो जाए, लेकिन ये जो हम जिन खराबियों में मुब्तला हुए और जिस खुद इन्हिसारी से निकल कर दूसरों की अता करदा चीज़ों
کے پیچھے پڑ گئے اور انہی پر انحصار کرنے لگے تو اس وقت سے ہم مسلسل زوال پذیر ہو رہے ہیں۔ اس اعتبار سے میں 5 چیزیں ان کو دوبارہ سے دہراتا ہوں جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علماء کو اور ہر میدان کے عالم کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور عمرا جو فیصلہ کرنے کی اور فیصلے کو نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جہاد کا تعلق جو ہے یہ اس محنت سے ہے کہ جس سے انسانوں کو جہالت سے نکالا جائے گا، غربت سے نکالا جائے گا، نفرت سے نکالا جائے گا، اور جو بھی انسانی ضرورتیں ہیں، ذہنی ضرورتیں ہوں یا جسمانی، اس اعتبار سے محنت کے دروازے لوگوں کے سامنے کھولنے چاہیے۔ آپ ڈاکٹر نوید سید صاحب جس انداز میں کام کر رہے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق اور فضل ہے، اور آپ کے باقی جتنے بھی ساتھی ہیں وہ بھی۔ لیکن ہم یہ بھی تو جانتے ہیں کہ صرف ملک پاکستان میں نہیں، عالم اسلام کے ایسے کتنے ہزاروں نوجوان ہیں جو اعلیٰ ترین ڈگریاں لے کے آتے ہیں اور اپنے ملک میں وہ کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کو سنوارنا چاہتے ہیں، اس کو ترقی کی راہ پہ ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی انہیں اس کے لیے جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا، اس کے لیے میدان ہموار نہیں کرتا۔ قدم قدم پر وہ رکاوٹیں جب محسوس کرتے ہیں تو پلٹ کے پھر انہی جزیروں میں واپس چلے جاتے ہیں کہ یہاں تو ہم کام کر نہیں سکتے، چلو اپنے جزیرے میں جا کر اپنی دنیا آباد کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان چیزوں کو ہم نے اختیار کرنا ہے، اور خود انحصاری جب تک ہم اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کبھی بھی عزت کی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ آپ نے ایک صاحب کا ذکر کیا کہ جنہوں نے عورتوں کو بند دروازے سے باہر نکالنے کے لیے کوشش کی ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص اس دروازے کو بند کیے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے یا وہ نا امیدی کی شکل میں یا پریشانی کے عالم میں اس مرض میں مبتلا ہو گیا جو کبھی ڈپریشن کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور کبھی فرسٹریشن کی صورت میں۔ حقیقت میں تو اللہ رب العزت نے ہر دماغ کو ایک آزاد کیفیت میں پیدا کیا اور ہر دل کی دھڑکن کو ایک پوری خود اختیاری کیفیت میں اس کو پیدا کیا ہے۔ ہم کسی کا دروازہ بند کر ہی نہیں سکتے، اور جو بھی کرے گا حقیقت میں اس نے کہیں نہ کہیں تو اپنی راہ بنانی ہے۔ اس لیے واقعی صرف عورتیں نہیں، مرد حضرات بھی اپنے دماغ اور دل کے دروازے بند کر کے کسی مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور میں اس آخری بات کو سمیٹتا ہوں، اور ہمیں مسیحا کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ ہم میں سے ہر شخص کو خود مسیحا بننا ہے، اور اجتہاد کے راستے پر چلتے ہوئے ہر نئی روشنی کو دیکھ کر اس کا جائزہ لینا ہے، ایک انالیسس کرنا ہے، اور اس سے بھرپور طریقے سے استفادہ کرنا ہے، اور جہاد کے جس میں دن رات ایک کر دیا جائے اور تمام صلاحیتوں کو اس میں صرف کر دیا جائے، ہمیں اس کی طرف پڑھنا ہے۔ اور میں اس میں اقبال کی ہی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کا ایک شعر یہ پیش کرتا ہوں جو حقیقت میں امید کا چراغ جلانے کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ دلوں کو زندہ کریں، ان کے اندر امید کا دیا جلائیں، تو انشاءاللہ علماء بھی واپس آئیں گے اور علم بھی ترقی پائے گا، اور امت بھی دوبارہ اسی روشن مستقبل کی طرف پلٹے گی جس کی طرف اقبال نے رہنمائی کی تھی۔ اور میں پھر آپ کی پینل میں مزید جو باتیں آئیں گی تو اس میں اس چیز کو آگے بڑھاؤں گا۔ تو یہ ابتدائی ایک تھوڑی سی الجھی ہوئی اور بکھری ہوئی باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے علم، فہم و فراست کے جن چشموں کے ذریعے سے نہ صرف ہمارے امراض کی آپ نے ان کا اندازہ لگایا ہے، اس کا تشخص آپ نے بیان کیا ہے یا اس کی تشخیص کی ہے، اسی حساب سے آپ نے ہمیں کچھ نہ کچھ اس کے لیے دوا بھی فراہم کیا ہے۔ میں ڈاکٹر عبدالرحمن سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے سوالات سے اور اپنی گزارشات سے، اپنے جو ان کی جو تھاٹس ہیں، وہ آپ کی ان باتوں کو تھوڑا سا مزید جو ہے وہ ان ڈیپتھ میں لے جانے کی کوشش کریں تاکہ ہم کسی منزل تک پہنچ سکیں۔ ڈاکٹر صاحب۔
جی بہت شکریہ پیرزادہ قاسم کا آپ نے ذکر کیا تو انہی کے شعر سے میں آغاز کرتا ہوں. میں ایک محفل میں گیا ہوا تھا اپنا کی میٹنگ میں, تو ان کا شعر یہ جو ہے وہ میرے ذہن میں آیا, میں نے سنا تو وہ میرے پھنس گیا دماغ میں, تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں آپ کو, تو چونکہ آپ ان کو کافی آپ کے استاد بھی رہے ہیں اور آپ فالو بھی کرتے رہے ہیں ڈاکٹر نوید سید صاحب, تو میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں خواب دیکھتا بھی نہیں. تو یہ وہ خواب ہیں جو ہم دن میں دیکھتے ہیں, رات والے خواب کی بات نہیں کر رہا, میں دن والے خوابوں کی بات کر رہا ہوں. بڑی اچھی باتیں کی ہیں ڈاکٹر حبیب آصف صاحب نے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کہنے کی ضرورت ہے, ہمیں ان کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. کل ہی میں ایک پروفیسر اسرار احمد کی ایک ویڈیو تھی جو 2 سال پہلے میں نے چھوٹی سی کلپ پوسٹ کی تھی, جو ایک حدیث کا وہ حوالہ دے رہے تھے کہ ایک وقت ہماری امت پہ ایسا آئے گا مسلمانوں پہ, جب کہ جو اس کے جو سمجھ لیں کہ عالم ہیں, عالم دین ہیں, وہ اس کیفیت تک پہنچ چکے ہوں گے اور مسجدیں اس کیفیت تک پہنچ چکی ہوں گی کہ اس میں صرف نام ہی رہ جائے گا, باقی کچھ نہیں بچے گا. تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہیں, جو اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, جن چیزوں کا ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا اور ہم اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں, یہ پرابلم تو ہے, ایلمنٹس تو ہیں. اب وہ جو اس کی وجوہات کیا تھیں, کیسے شروع ہوا, جیسے اقبال صاحب کو کوٹ کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ 2 صدی کی جو غلامی ہے اس نے ہمارے ذہن بند کر دیے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں چونکہ میرا تعلق ایسے شعبے سے ہے جس میں برین ڈیولپمنٹ پہ ظاہر تھوڑا بہت میں پڑھتا رہتا ہوں, تو ایک سیدھی بات یہ ہے کہ برین کے جو حصے استعمال نہ ہوں وہ ایک طرح سے ان کی یوٹیلیٹی کم ہو جاتی ہے اور ان کی ڈیولپمنٹ بھی کم ہو جاتی ہے, اور وہ جنریشنز کے تھرو بعض اوقات اس کا ایفیکٹ جنریشنز پہ پڑتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ سارے مسئلے ہیں, جو بھی وجہ ہوئی ہو, جو بھی کہانی ہوئی ہو, لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کریں کیا, کہاں سے شروع کریں. یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جواب سوچنے کی ضرورت ہے. اس میں تھوڑا سا عرض کر دوں, سب کو پتہ ہوگا جو اس پینل میں ہیں اور جو سن رہے ہیں ان کو بھی, کہ ہماری جو بہت ساری پاکٹس تھیں جس میں ہم نے سائنس میں انلائٹنمنٹ ہمارے مسلمانوں میں آئی, جو بغداد میں اور شام میں آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئیں, انسٹیٹیوشنز بنے, اور اس کے بعد ان انسٹیٹیوشنز کے بعد کافی ترقی آئی اور دنیا بھر سے لوگوں کو وہاں جمع کیا گیا. اسی طرح سے یہی چیز ریپلیکا اس کا بنا اسپین میں, اور جو اس وقت ماڈرن جو ڈیولپمنٹس ہیں سائنٹیفک آکسفورڈ میں اور باقی جو انسٹیٹیوشن ان کے بنائے ہیں انہوں نے, they learned from what was going on in Spain. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان انسٹیٹیوشنز کو کیسے ری اسٹیبلش کریں تاکہ وہ ہم ان لوگوں کو جمع کر سکیں ایک جگہ, اور ان کو وہ ایک طرح سے ان کی آبیاری کی جائے اور ان کو ایسی فضا پرووائڈ کی جائے, مہیا کی جائے, جس سے وہ اسی طرح سے ترقی کر سکیں ہم لوگ. یہ چیزیں سب ہم سوچتے تو ہیں, لیکن نیکسٹ سٹیپس کیا ہیں, سالڈ سٹیپس کیا ہیں جس کو ہم کریں تاکہ یہ جو ہمارے 200 سال کی بدحالی ہے اس کا ہم تدارک کر سکیں. یہ میرے سوالات ہیں, جوابات تو نہیں ہیں میرے پاس, لیکن سوچنے کی ضرورت ہے. جو تو میں ایسے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے چاہیں گے کہ پورا موقع تاکہ وہ تسلسل ان ایشوز کو میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر فضا سے کہ وہ آئیں اور خواتین کے توسط سے کہ ہمارے ہاں خواتین کا کیا رول ہونا چاہیے, کیا رول تھا, اور کس طرح سے ہم جو ایک یعنی میل شوونسٹ سوسائٹی میں
ہم کس طرح سے وومن امپاورمنٹ پہ کام کریں تاکہ جو انحطاط آ گیا ہے ہمارے ہاں، سوچ کا انحطاط آ گیا ہے، جو ایک جمود آ گیا ہمارے ہاں، اس کے ہم بت کو توڑ سکیں. ڈاکٹر فضا. میرے خیال میں ان کی کچھ لائن میں ایشو آ رہے ہیں. میں اسی یا وہ میوٹ ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں، یا ہمارے نیٹ ورک کے لوگ ان کو اگر فرنٹ سٹیج پہ لے آئیں تو نوازش ہوگی. جی سر، آپ ریپیٹ کریں گے؟ آئی تھنک مائی انٹرنیٹ کنیکشن از ناٹ گڈ. چلیے آپ انٹرنیٹ کو دیکھیں. میں اس دوران میں ڈاکٹر عامر جمال سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی نہ صرف جو ان کی ریسرچ ہے اور اس ریسرچ سے کیا ہم ایسے نتائج اخذ کر سکتے ہیں کہ جو ہماری قوم کے اس جمود کو توڑنے میں معاون ثابت ہوں، تاکہ اور وہ یہ بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورتی سے 5 ایسے ایلیمنٹس انہوں نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ اور بہت ہی ایلوکوینٹلی ڈسکرائب کیے تھے. ان میں اگر آپ ڈاکٹر عامر جمال کچھ ایڈ کرنا چاہیں اور یا کچھ پوچھنا چاہیں تو پلیز اسٹیج از یورس. السلام علیکم جی. تھینک یو سو مچ. بہت خوبصورت محفل ہے علم غور و فکر کی، اور بہت کم ایسے موقع ملتا ہے کہ اس قسم کی محفلوں میں شامل ہوا جائے. سو جزاک اللہ. اور بہت اچھی گفتگو ہوئی، بہت اہم پوائنٹ سامنے آئے. بس تھوڑا سا میں ایک دو باتیں کروں گا. ایک تو یہ کہ ڈاکٹر حبیب صاحب نے اور ڈاکٹر نوید صاحب نے اور ڈاکٹر عبد الرحمان نے نشاندہی کر دی. ایک بات سامنے آ گئی کہ ہم فکر مند ہیں اور کوئی بہت بڑا ایشو ہے، کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے مسلم امہ کا ایز اے ہول. تو اس کو ذرا مزید ایک منٹ میں اس کو ذرا مزید واضح کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ مسئلہ کیا ہے اور کیوں ہے. تو ڈاکٹر نوید صاحب نے اور آپ لوگوں نے مسلمانوں کے گولڈن ایج کی بات کی، اور اس میں جو ترقی ہوئی، جو سارا کچھ ہوا، اس کی بات ہوئی. اب جو فکر مندی کی بات ہے وہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ قومیں علم کی بنیاد پر بنتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں، اور قومیں علم کی بنیاد پر اور غور و فکر کی بنیاد پر اور ریسرچ کی بنیاد پر دنیا کی امامت کرتی ہیں. اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہے، ذرا اس پر تھوڑی سی کوئکلی، کہ دنیا کے 46 مسلم ممالک دنیا کا 1% سائنسی علوم میں اپنا رول ادا کرتے ہیں. 1%، 99% غیر مسلم کر رہے ہیں سائنسی علوم میں اپنا اثر. اسپین ایک سال میں اتنی کتابیں ترجمہ کرتا ہے، حالانکہ اسپین کوئی بہت بڑا سائنٹیفکلی کوئی بہت بڑا وہ نہیں ہے اس حوالے سے ویسٹ میں. ایک سال میں اتنی کتابیں ترجمہ کرتا ہے جتنی پوری عرب دنیا نے 1000 سال میں نہیں کی. مسلم دنیا میں ہر 1000 لوگوں میں 9 سائنسدان، انجینئر یا ٹیکنیشین ہے. دنیا کا ایوریج 1000 لوگوں میں 41 ہے. 1800 یونیورسٹیاں ہیں، یہ ڈیٹا کا ہے، جس میں کچھ یونیورسٹیاں جو ہیں وہ اسکالرلی آرٹیکلز بھی شائع کرتی ہیں اور ریسرچ بھی کر رہی ہیں، اور اس میں صرف 312 کر رہی ہیں. اس میں 26 ترکی میں ہے، 9 ایران میں ہے، اور پھر اس طرح 3 ملیشیا اور 10. تو یہ ہے سچویشن اوورآل جس کی فکر مندی ہے، جس پر ڈاکٹر نوید نے بات کی، اور جس پر پورا جو کیلگری کا گروپ ہے ایک بنا ہوا ہے. اس بنیاد پر پھر ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اور ڈاکٹر حبیب صاحب آپ کو زحمت دی کہ آپ آ کر تھوڑی سی ہمارے ساتھ اس میں بات کریں. جو اس میں ایک چیز سامنے آ رہی ہے، آپ نے گفتگو کی، اور زیادہ تر ہمارا فوکس جو میں نے دیکھا ارلیئر گفتگو میں، ایک بنیادی پوائنٹ جو آپ نے اقبال کا ذکر کیا، 200 سال کی بات آئی، 200 سال کی غلامی اور اس کا اثر
اور دین اور دنیا کو الگ الگ کرنے کی وجوہات، اور وہ اس کی ایک بنیاد ٹھہری ٹو سم ایکسٹینٹ. لیکن اس میں ایک تھوڑا سا ایک سوال پیدا ہوتا ہے. وہ بات تو ٹھیک ہے، آئی ایم ایکسیپٹنگ اٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کلونیل جو کالونائزڈ مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوا ہے، اس کے بعد وہ غلامانہ ذہنیت جو ڈیولپ ہوا ہے، اس کے بڑے دورس اثرات ہیں اور ابھی تک ہیں مسلمانوں میں. اور تو لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس پر کچھ ریسرچ بھی ہوئی ہے کہ 200 سال سے پیچھے چلے جائیں، اس وقت گولڈن ایج کے بعد ایک ایسا مرحلہ آیا مسلمان دنیا میں، جو ڈاکٹر حبیب صاحب آپ کو اور باقی لوگوں کو بہتر معلوم ہے مجھ سے. ایک ایسا مرحلہ آیا جب مسلمانوں میں فلسفے اور تھیولوجی اور فلسفی کے حوالے سے ڈسکشن شروع ہوئی. اور پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے معتزلہ اور اشری کا جو دور آیا، اس میں جو ایک بڑا شفٹ ہوا، جو کچھ ریسرچر اس بارے میں کہہ رہے ہیں، اور اس میں ریزن اور ریشنلٹی پیچھے چلی گئی. اس کو دین کی فلسفی سے الگ کر دیا گیا. اور تو وہ بعض مفکرین یہ دلیل دیتے ہیں، اور اس میں بڑے ساؤنڈ آرگومنٹ کے ساتھ دیتے ہیں کہ وہ جو شفٹ ہوا اس وقت، وہ اس کا مسلمان کی تاریخ میں ایک بنیادی شفٹ تھا، اور اس شفٹ سے زوال کا آغاز ہوا، جو ظاہر ہے 200 سال سے پیچھے کی بات ہے. تو میں اس پر تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ اس شفٹ کا کیا امپیکٹ ہے. وہ ریزن اور ریشنلٹی کی بات کہ وہ پیچھے چلی گئی، اور دین سے فلسفے کو، اور اس میں بڑے بڑے اکابرین ہیں کے نام شامل ہیں. یہ تو ایک بات یہ ہو گئی. ایک اور پہلو جو ہے، وہ جو ایک سوال ڈاکٹر حبیب صاحب ذہن میں میرے اکثر آتا ہے، اور میں نے اس گروپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا، اور آپ نے ذکر کیا اس کا، جو آپ نے اجتہاد کا ذکر کیا، جہاد اور اجتہاد کا آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کا ذکر کیا. کیا وجہ ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ کچھ ادوار میں، پچھلے ادوار میں، جو اسلام کے اسکالرز تھے، مفکرین تھے، انسان تھے ظاہر، جو بڑے بڑے نام ہیں، امام غزالی اور سارے نام ہیں، امام ابو حنیفہ، اور یہ سارے امام ابو حنیفہ، اور یہ سارے نام جو ہیں، ان کی سوچ اور فکر وہ سب ہمارے لیے بہت معزز ہیں، اور ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے، اور ساری عمر سیکھیں گے ان سے. لیکن جو علم انہوں نے حاصل کیا، اپنے دور کے مطابق کیا، اپنی انوائرمنٹ کے مطابق کیا، ظاہر ہے، اور اس کا اثر ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد جو لوگ آئے، جو بڑے بڑے اسکالر، پھر بھی کمی رہی. لیکن اسلامی فکر میں اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں انڈیا، پاکستان میں اور باقی جگہوں پر بھی بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. ان کی فکر، ان علماء کی جو بعد کے دور کے علماء ہیں، ان کے فکر کی کریڈیبلٹی، اہمیت، آؤٹ ریچ وہ نہیں ہے جو ان کی ہے، جو پیچھے گزرے ہیں. تو میری دنیا کے ساتھ تو زیادہ ریلیونٹ یہ علماء ہے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو میرے مسائل کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. یس، جو علماء تھے جو پچھلے ادوار میں گزرے ہیں، جو مجھ سے بہت دور والے ادوار میں گزرے ہیں، ان کی پرنسپلز، ان کے اصول، انہوں نے جو ایتھکس کے سٹینڈرڈ بنائے ہیں، ان کے اصول، ظاہر ہے میں چاہوں گا کہ اس کو اہمیت دوں، اور اس کے اندر بھی رہوں اکثر معاملات میں. لیکن میرے مسائل تو مختلف بھی ہیں، تو اس کو تو میرے دور کے علماء زیادہ، تو ان کو پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارا جو اسلامی فکر ہے، علوم ہے، اس میں وہ اہمیت وہ نہیں ہے، بلکہ اسی پیرائے پر سارے چل رہے ہیں. تو عامر بھائی، آئی تھنک آپ نے جو ہے ایک بہت اچھا، میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر حبیب عاصم صاحب اس پہ تھوڑی سی ہمیں انلائٹنمنٹ پرووائڈ کریں، تھوڑا سا اس پہ. یعنی یہ واقعی قابل غور ہے، آپ نے جو بات کی ہے کہ دو ڈویسونیس ہو چکی تھی، اور اسی دور کو ہم کس طرح سے if we can forget and move forward. جی ڈاکٹر صاحب، آپ حبیب عاصم صاحب، آپ کیا اس سلسلے میں فرمائیں گے؟ جی صاحب، شکریہ ان تمام اسکالرس کا، اور جو امت کا درد رکھتے ہیں. دیکھیے، ہم آج کی اس مجلس میں
यकीनन उनका जिक्र तो कर रहे हैं कि ये किस दौर में हुआ और किस सबब से हुआ, लेकिन इसमें ये नुक्ता हमारे ज़हन में बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए कि किसी एक दौर या चंद शख्सियात पर एतराज़ करने से आदमी मुतमईन ना हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक रिवायत ये भी मैं समझता हूँ कि उन शयातीन की तरफ से शामिल किया गया कि जहाँ भी बैठो तो तनकीद और एतराज़ के तीर जो हैं वो दूसरों की तरफ उछालना शुरू कर दो, और आदमी ये महसूस करने लगता है कि चले मैं तो महफूज हूँ, और इसी दौरान वो अपने आप को महफूज समझते हुए एक इत्मीनान अपने अंदर पाता है। लेकिन हकीकत यूं नहीं है। असल में तो हमने मरज की तरफ इशारा किया है। ये मरज किसकी तरफ से आया है ये ज्यादा अहम नहीं है। अहम ये है कि मरज मौजूद है और मरज का इलाज क्या होना चाहिए। हमने मरज की निशानदही में ये बात रखी कि जो इज्तिहाद है जिसमें साबिका कदीम और जदीद उलूम का हमेशा से एक मिलाप किया जाता है और उसकी रोशनी में अपने वक्त के मसाइल को हल किया जाता है और उसके हल को तलाश किया जाता है, वो रुक गया है। इसकी वजह से हर एक शख्स अपने अपने एक महदूद से लिमिटेड दायरे में रहकर उसने अपने आप को बंद कर दिया है। तो जब ये मौजूद है, यानी ये मरज मौजूद है दीन के उलमा में भी, और उनके यहाँ ये ज्यादा इस वजह से हो गया कि जब उन्होंने कुरान मजीद के उस जौहरी तालीम को और इल्म को छोड़ दिया जिसकी तरफ अभी इशारा किया गया कि ये इल्म ही की असल में समझ में और उसकी ताबीर में खराबी इसका सबब बनी है। मैंने मिसाल दी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कि असल तमाम उलूम का मरकज और महवर है, उसने तो दीन और दुनिया को अलग नहीं किया, लेकिन हमने जब अलग किया तो ये मरज पैदा होना शुरू हो गया। जब ये मरज पैदा होना शुरू हो गया तो फिर यकीनन शैतान को भी अपना किरदार अदा करने में आसानी मिल गई। तो अब हमें क्या करना है? मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सीरत पढ़ता हूँ तो मदीना तैयबा में जब आप तशरीफ ले गए तो पहले दो कामों में से एक काम ये था कि वहाँ मुख्तलिफ जो अफराद मुख्तलिफ कबीलों, कौमों और गिरोहों से ताल्लुक रखते थे, आपने उनके दरमियान में एक तरह का इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश की और किया। और मुआखात तो एक इंतहाई बेहतरीन और रोशन मिसाल है कि एक एक मुहाजिर को एक एक जो है वो अंसार का इस तरह साथी और दोस्त बना दिया और भाई बना दिया कि उन्होंने हर चीज आपस में शेयर करना शुरू कर दी। ये महज एक इशारा नहीं है, हकीकत में ये उस मरज के इलाज का पहला नुक्ता है कि हम अपने अंदर एक इत्तेहाद और यगानगत पैदा करें। यानी वो तमाम असातिज़ा, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ के आए और वो असातिज़ा जो मुसल्ले पे बैठ के सिर्फ कुरान एक तरह का याद करते हैं या फिर चंद चीजें जो है वो महफूज कर लेते हैं, इन दोनों के दरमियान में इत्तेहाद होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो तमाम उलूम जिन्हें हम नेचुरल साइंसेस से या अप्लाइड साइंसेस से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें इन मदारिस का हिस्सा होना चाहिए। और वो जामियात जिन्हें हम यूनिवर्सिटीज और उसमें मौजूद जो डॉक्टर्स हैं और जो अपना तारुफ आर्टिकल्स की सूरत में, किताबों की सूरत में, इनोवेशंस की सूरत में पेश करते हैं, उसमें कुरान मजीद के उस जौहर को शामिल करने की कोशिश की जाए। मैं सिर्फ अगर अपने पाकिस्तान की मिसाल दूं तो ऐसे बेशुमार तलबा जिनका मेरे साथ ताल्लुक रहा और वो उन्होंने आके मुझसे इस बात का इजहार किया कि हम मैनेजमेंट साइंसेज में जो है वो पीएचडी करना चाहते हैं और एमफिल का मकाला लिखना चाहते हैं, और हमने ये साइनॉप्सिस पेश किया कि कुरान मजीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इस मामले में हमारी क्या रहनुमाई करते हैं। तो हम इसका एक जायजा लेकर एक ऐसी बात लिखना चाहते हैं जिसमें मुसलमान और कुरान और सुन्नत की रोशनी में और जदीद मशरिक और मगरिब में जो उसूल बनाए गए हैं उनको यकजा करें और उनकी रोशनी में, दोनों की रोशनी में हम लोगों की रहनुमाई करना चाहें। तो यूनिवर्सिटीज ने इन मौजुआत पर काम करने की इजाजत नहीं दी। किसी ने ये कहकर इजाजत नहीं दी कि हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है, और किसी ने ये कहकर इजाजत नहीं दी कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें मगरिब से और मशरिक से बस बनी बनाई चीजें मिल रही हैं, बस आप इस महदूद मैदान में ही अपना काम कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक मैनेजमेंट साइंसेज नहीं, दुनिया के दीगर जो उलूम हैं उन सब के साथ ये गोया कि अहले मदरसा ने दुनिया के उलूम को
اس کے لیے اپنا دروازہ بند کیا ہوا ہے، اور جامعات اور یونیورسٹیوں کے پروفیسرز نے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، جو جوہری اور رہنمائی کرنے والی چیزیں ہیں، ان کے لیے دروازہ بند کر دیا ہے، جبکہ اللہ کے رسول کا یہ کتنا خوبصورت فرمان ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ حکمت اور دانائی جو ہے یہ تو مومن کی میراث ہے اور مومن کی گمگشتہ چیز ہے، اس میں مشرق اور مغرب اور کالا اور گورا تو آتا ہی نہیں ہے، اس میں تو ہر وہ انسان کے جس نے کسی بھی طریقے سے اپنا کنٹریبیوشن رکھا ہے، ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے جس گولڈن دور کا ذکر کیا، اس کی اصل وجہ کیا تھی کہ اللہ کے رسول کے اس قول کو انہوں نے عملی طور پر اختیار کیا تھا۔ اگر یہ اختیار نہ کیا ہوتا تو یونان کی حکمت اور علم ہمارے پاس نہ پہنچ پاتا، اور ہمارا علم یورپ میں نہ پہنچ پاتا، اس وجہ سے کہ انہوں نے مشرق اور مغرب کو بالکل الگ کر دیا۔ اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر میرا نہ دلی ہے نہ ساسان و سمرقند۔ تین تہذیبوں کا اشارہ کر کے کہ دلی کی ایک تہذیب اور ساسان کی، ایران کی ایک تہذیب اور سمرقند کی ایک تہذیب، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تعلق سب سے ہے۔ اس وجہ سے اقبال نے اس بات کا ذکر کیا کہ نہ مشرق سے تم بچو اور نہ مغرب سے ڈرو، بلکہ ان دونوں کو اکٹھا کرو۔ اس بنیاد کو ہمیں آغاز کرنا چاہیے، خاص طور پر وہ اساتذہ جو یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں، جن کا تعلق مختلف دنیا کے ممالک میں جانے کی وجہ سے جڑا، جن کا ذہن کشادہ ہوا، انہیں ان کے درمیان میں ایک اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دیکھیے، کسی بھی تبدیلی کا آغاز پہلے قدم ہی سے ہوتا ہے۔ میں اپنے گھر سے اور اپنی ذات سے اس کا آغاز کروں تو یقیناً یہ بات آگے بڑھے گی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے اندر وہ جوہر موجود نہیں ہے۔ میرا اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی کی وجہ سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کے ادارے کے بڑے بڑے سائنسدانوں سے کچھ نہ کچھ واسطہ تعلق رہا ہے، تو اگر انہوں نے اس بات کو اختیار کر کے ایک قدم اٹھانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے دیکھی انہیں موقع بھی دیا، اور دنیا والوں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا کہ وہ ایک خاص میدان میں کامیاب ہوئے اور انتہائی درجے میں اور بہترین درجے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے افراد ہیں جن کا میرا براہ راست ان سے تعلق ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چیز ایجاد کر چکے ہیں، لیکن اس کو اپنے اپنے ملک میں لانے کی اجازت نہیں ہے، یا اگر لے بھی آئیں تو اس کے لیے پھر چاروں طرف سے ایک طوفان مچ جاتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو عامر جمال بھائی نے جو اس کا ایک اشارہ کیا، تو حقیقت میں ہم یہ صرف نہیں کہنا چاہتے کہ دور غلامی کے 200 سال میں ہمارے اندر یہ مرض آیا ہے۔ یہ مرض اس سے پہلے بھی کسی اور شکل میں موجود تھا کہ جب جو دنیا کی اصل ضرورت ہے اس سے ہٹانے کے لیے لوگوں نے فلسفے اور منطق کو اس طرح اس کے اندر داخل کر دیا کہ وہ محض موشگافیوں کا اندازہ اس میں ہونے لگتا ہے کہ بال کی کھال اتارنی ہے اور اپنا وقت گزارنا ہے۔ لیکن قرآن مجید کا ایک اصول ہے علم کے حوالے سے، آپ نے بھی علم کی بات کی اور دیگر ہمارے احباب نے بھی۔ قرآن مجید نے کیا خوبصورت اصول فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو خالق کائنات ہے، جو تمام مشرق اور مغرب اور قدیم اور جدید کو جانتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ علم وہی باقی رہے گا جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگا، فائدہ مند ہوگا۔ جس علم میں فائدہ نہیں ہے لوگوں کے لیے اور اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کے لیے، وہ جھاگ کی طرح ظاہر تو ہوگا لیکن بالآخر اسے ختم ہو جانا ہے۔ اس لیے علم نفع بخش جو انسانوں کو ہر اعتبار سے فائدہ پہنچائے اس کو فروغ دینا چاہیے، اور جہاں جہاں اس کے سوتے بند کر دیے گئے ہیں ان کو دوبارہ کھولنا ہے۔ اور آپ جیسے اور آپ کے اس حلقے میں یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جوہر نایاب ہیں جن کو آپ نے اکٹھا کیا ہے، ہم میں سے ہر فرد کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ پہلی بنیاد ہوگی آپس میں جوڑنے کی۔ علماء کو جوڑنا تو شاید اس طرح سے مشکل ہوگا، لیکن کم از کم علم کے ساتھ تعلق رکھنے والے افراد کو تو جوڑا جا سکتا ہے۔ اس لیے فکری ہم آہنگی اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ پروگرام جو جہاں جہاں بھی سنا جا رہا ہے اور جو لوگ اس میں شریک ہیں، یہ اس فکری ہم آہنگی میں ایک بہت ہی بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک ایک قطرہ گرتا رہے تو چٹان میں سوراخ ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو فکر کی بات ہے، یہ جو خیال کی روشنی ہے، اس کو مسلسل آگے بڑھاتے رہنا چاہیے
तो इंशाल्लाह ये दिलों का जंग उतरेगा और ये कौम आगे बढ़ेगी, और इसमें मैं बिल्कुल पुरुम्मीद हूँ। 2 हवालों से पुरुम्मीद हूँ, लेकिन अगर आप बात को आगे बढ़ाना चाहें तो मैं उसको बाद में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद का इतना खूबसूरत रोशन चिराग है कि जिसे हम वाकई समझ लें तो ये नाउमीदी हमारे अंदर से खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत डॉक्टर आप एक कौमी असर भी हैं, तो आपका अंदाजे वो मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों के लिए भी मिशल राह है। डॉक्टर फिजा फाइन आप हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी हैं, हम चाहेंगे कि इसमें उनका भी हिस्सा डाला जाए ताकि वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकें, और अगर वो उनकी नई नहज कोई क्रिएट होती है एक खवातीन के तवज्जुह से, उस पर भी आप थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। डॉक्टर फिजा। जी, सबसे पहले तो आप सब लोगों को सलाम, और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे कुछ बोल सकूं, जबकि मैं अपने आप को बिल्कुल इस काबिल नहीं समझती। आप सब लोग माशाल्लाह इल्म के एक ऐसे दरिया अबूर कर चुके हैं, और मैं तो अभी जस्ट एक कॉमन स्टूडेंट हूँ जो कि आप लोगों से लर्न कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के आज हम सब यहाँ एक ऐसे टॉपिक को लेके बैठे हैं जिसके लिए हम सब के दिल में दर्द मौजूद है कि हम किस तरह से मुसलमान कौम को किस तरह से दोबारा उजागर किया जा सकता है। तो आई थिंक कि जो सब लोगों ने डिस्कशन की बहुत अच्छी डिस्कशन थी, और इसमें मैं जो देखती हूँ कि एक वही जो कनेक्शन है, वी डोंट सी द कनेक्शन बिटवीन एन इस्लामिक स्कॉलर एंड रेस्ट ऑफ द उम्मा। वो दीन और दुनिया एक सेपरेट लाइंस पे चल रहे हैं हमारे यहाँ। जो दीन के लोग हैं वो दीन को अपने तक रख के बैठे हुए हैं, और जो दुनिया है वो एक अलग सहज पे चल रही है, और हमारी जो यूथ है उसमें वो दरमियान में भटक गई है कि वो किस तरफ चलेगी, उसको क्या रास्ता दिया जाएगा। जो हमारा करिकुलम है वो हमें कुछ और बताता है, जो हमारा दीन है वो हमें कुछ और बताता है। हमारे यहाँ एक ऐसा दौर था कि जब औरत बाहर निकलती थी तो उसे सिवाय भेड़ियों के किसी और चीज़ का खौफ नहीं होता था। एक वो ज़माना था इस्लाम का जब कि कोई ज़कात लेने वाला नहीं था, एक अरूज था इस्लाम का। अब आज का एक ज़माना है कि औरत अपने घर के अंदर भी दरवाज़ों को बंद करके भी, खिड़कियों को बंद करके भी, हर जगह को बंद करके भी अपने आप को अनसेफ महसूस करती है। तो इस औरत का जो रोल है इस्लाम में, वो हमने देखा कि जब इस्लाम आया तो एक अंधेरा था, बहरे जुल्मात, और उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की रोशनी दे के भेजा गया, और पहला लफ्ज़ जो सिखाया गया वो इकरा था, जो हम सब उस पर बिलीव करते हैं कि हम सबको पढ़ना है, इल्म हासिल करना है। औरत को इतना मुकाम दिया गया कि खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी, वो उनकी वाइफ, जो कि एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमन थी उस वक़्त, उन्होंने ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट किया हर लिहाज से, मॉरली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, और रकम अपने माल से भी उन्होंने उनको सपोर्ट किया। इसी तरह बहुत सी ख़वातीन हैं इस्लाम में जिन्होंने जंगों में जाके पार्टिसिपेट किया, और हमने देखा कि औरतें जो हैं वो हर जगह पे बहुत अच्छा रोल अदा कर सकती हैं, लेकिन आज के हमारे दौर में औरत को बांध के रखा जाता है। उसकी क्या वजूहात हैं? वो कल्चर है जो कल्चर पे आए हैं, या हम इस्लाम को लेके बैठे हैं। वही बात के दरवाजे हमें बताया गया कि डॉक्टर आमिर जमाल ने, जिन्होंने औरतों के लिए बंद दरवाजे खोलने का एक इरादा किया है, तो वो दरवाजे क्या दिल के दरवाजे हैं जो खोलने हैं हमने। औरत एक ऐसी इसको कहना चाहिए कि दर्सगाह है एक बच्चे के लिए। एक बच्चा जब पैदा होता है तो अपनी माँ की गोद से सब कुछ सीखता है। एक माँ क्या रोल अदा कर सकती है, एक औरत क्या रोल अदा कर सकती है, एक पूरे मुआशरे को बांध सकती है, एक पूरे मुआशरे को उठा सकती है। और इस औरत की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, इस औरत को एक अच्छा माहौल देना बहुत ज़रूरी है, और हमारी औरत बहुत कुछ कर सकती है अगर इसको एक अच्छा माहौल दिया जाएगा जो कि इस्लाम की बेस पे होगा। और इस्लाम ने औरत को बहुत आला, बहुत ऊंचा मुकाम दिया है। अगर हम आज अपनी औरत को ये मुकाम देंगे तो आई एम श्योर कि ये औरत जो है इस मुआशरे को, इस अपनी जनरेशंस को उस मुकाम तक ले आएगी जहां हम इसको देखना चाहते हैं। तो माय क्वेश्चन इज व्हाई break between Islamic scholars and our young generations? When are we going to reach our young generations and to give them the true teachings of Islam? उनका मोरल हम कब हाई करेंगे? जब उनका मोरल बुलंद होगा, बिलोंग, हमारी हिस्ट्री क्या है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो तभी वो कुछ करेंगे ना अपने लिए, वरना दे आर टोटली डिस्ट्रैक्टेड राइट नाउ।
जी डॉक्टर हबीब जी, मैं इसमें आप की इजाज़त से कुछ ये कहना चाहूँगा कि देखिए 2 बातें हमारे ज़हन में आनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब हम हालात का जायज़ा लें, तो पूरी दयानत और अमानत के साथ और हर किस्म के ताज्जुब से बाहर निकल कर करें। तो और जायज़ा लेने के लिए ज़ाहिर है कि फिर डेटा जमा किया जाता है, हालात को देखा जाता है। अगर हम इसका जायज़ा लें, तो ये बात तो हमें नज़र आती है कि कुछ लोगों ने कुछ औक़ात में, कुछ मकामात पर औरत के लिए तालीम के दरवाज़े बंद किए। लेकिन हकीकत इससे ज़्यादा भयानक उस वक़्त आती है कि जब वो तमाम इदारे और वो तमाम शहर और वो तमाम मुआशरे कि जहाँ औरत के लिए तालीम के दरवाजे बंद तो नहीं किए गए, बज़ाहिर तो हमें वो दिखाई देती है कि वो घर से निकल कर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जा रही है, हॉस्पिटल्स में जा रही है, अपने काम कर रही है। लेकिन असल दरवाज़ा जो बंद किया गया है, वो दिल का और दिमाग का बंद किया गया है। और उसका सबसे पहला नुक्ता ये है कि हमने तालीम जो उन्हें दी, तो उन्हें मुख्तलिफ मराहिल से गुज़ारते हुए डिग्रियाँ हाथ में थमा दी। ऐसे हज़ारों लेडी डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने मेडिकल साइंस में एमबीबीएस किया और उसमें मज़ीद आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने इसको अपनी ज़िंदगी का मैदान नहीं बनाया। ऐसी हज़ारों तालिबात हैं हमारे अपने बच्चों और बच्चियों में से भी कि जिन्होंने दीगर उलूम में यूनिवर्सिटियों से एमएस और पीएचडी की डिग्रियां हासिल की, लेकिन वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि हमने उन्हें कागज़ तो थमा दिया, लेकिन ज़िंदगी में करना क्या है, ये नहीं बताया। और उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता लोगों के सामने रखा गया कि इस डिग्री और इस कागज़ के बदले में तुम्हें कहीं मुलाज़िमत मिल जाएगी, तो फिर तुम पैसा कमा सकोगे। लेकिन क्या इल्म मुलाज़िमत के लिए है? इल्म तो दरहकीकत काम करने के लिए है, और जिन लोगों ने काम करना चाहा, वो अपने घर में भी बैठ के वो काम करती रहीं और कर रही हैं ऐसी, और इसमें भी बेशुमार मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। दूसरी बात इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसान 2 चीज़ों से बना है। एक जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा करते हुए एक मैदान उसके सामने आता है, और दूसरा उसके अंदर जो अल्लाह ताला ने दिल और दिमाग रखा है, जिसकी वजह से उसकी शख्सियत वजूद में आती है। आप जैसे स्कॉलर से ही मैंने पढ़ा और सुना है कि किसी भी शख्स की बुनियादी जो शख्सियत है या उसका जो ग्रे स्ट्रक्चर है, वो 7 साल में पूरा हो जाता है। तो ये 7 साल का अरसा जो बच्चा गुजारता है, ये तो माँ के पास ही गुजारता है। गोया कि माँ को ये तालीम देना कि उसने एक इंसान को बनाने के लिए बुनियादी जो स्ट्रक्चर तैयार करना है, उसके लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो हम अपनी ख़वातीन को मुहैया नहीं कर रहे हैं। और देखिए, इक़बाल ने ये फरमाता है कि मुयस्सर आती है फ़ुर्सत फ़क़त ग़ुलामों को, नहीं है बंदे हुर के लिए जहाँ में फ़राग़। जो ग़ुलाम है वो अपने आप को फ़ुर्सत में रखता है, जबकि जो बंदा आज़ाद है वो हमेशा मसरूफ़ रहता है। मसरूफ़ किस एतबार से? ज़हनी तौर पर, दिमाग के तौर पर। मैं अपनी ख़वातीन से अक्सर ये बात कहता रहता हूँ जहाँ भी मुझे मौका मिला, कि आप सब्ज़ी काट रही हैं तो आपके हाथ चल रहे हैं, लेकिन दिमाग भी तो चल रहा है। जब वो दिमाग किसी खास डायरेक्शन पे नहीं चलेगा, तो वो सिर्फ यही सोचेगा कि फलां ने क्या पहना था और फलां ने क्या कहा था और फलां किस तरह की जो है वो आसाइशों में रहती है, और फिर आपस की लड़ाई झगड़ों के दरवाजे खुलेंगे। हमने तो औरत को ये बताया ही नहीं है कि तुम कितना बड़ा सरमाया और कितना बड़ा जौहर हो कि तुम इंसानों की काया पलट सकती हो। हमारे तालीमी निसाब में उस चीज़ को शामिल करना, हमारे दर्सगाहों में उस चीज़ को शामिल करना, हमारी गुफ्तगुओं में उसको हिस्सा बनाना, इसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए। हमें इल्म के बारे में रसूलुल्लाह की एक और बात समझनी है। देखिए, पहली तालीम गाह जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में बनाई थी, मैं उसके निसाब को देखकर हैरान हो गया कि क्या खूबसूरत निसाब था। यानी उसमें 5 बुनियादी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। एक अरबी ज़बान जो वहाँ की मकामी और उनकी इलाकाई ज़बान थी, उसको सीखना था। दूसरा मैथमेटिक्स, कि जिसकी वजह से लेन-देन में उन्हें एक-दूसरे की मदद करना थी। और तीसरा तारीख, जो अंसाब की, नस्ब की शक्ल में कबीलों के बारे में हिस्ट्री और जानवरों के बारे में तारीख और कौमों के बारे में तारीख, इसका सबक उन्हें दिया गया था। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाकायदा निसाब में शामिल की गईं, उनको आहिस्ता-आहिस्ता हमने अलग कर दिया और फिर मुख्तलिफ खानों में तक़सीम कर दिया। तो इसलिए मैं डॉक्टर फ़िज़ा से ये कहना चाहूँगा
کہ آپ چونکہ ایک خاتون ہیں اور یہ ایک فطری عمل ہے کہ خواتین اگر اپنی خواتین کے اندر بات کریں گی تو وہ زیادہ بہتر انداز میں سنی جائے گی، سمجھی جائے گی اور اس کو قبول کرنے کے لیے لوگ زیادہ تیار ہوں گے۔ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے معاون ہیں، مددگار ہیں، اور اللہ نے تو اپنی کتاب میں ان دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ اس لیے دل کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، اور اصل میں ہے نہیں، لیکن ہم نے ان کو خود سے بند کر رکھا ہے، یونیورسٹیوں کے اساتذہ نے بھی اور جو دیگر تعلیمی اداروں میں افراد ہیں انہوں نے بھی۔ آپ ان کے لیے راستہ کھولیں، خواتین کو یہ بتائیں کہ آپ کیا کچھ کر سکتی ہیں اپنی روزمرہ گھریلو زندگی کو گزارتے ہوئے بھی۔ یعنی عورت کو باہر نکالنا، سڑک پہ کھڑا کر دینا، صرف اس وجہ سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ عورت آزاد ہو گئی ہے۔ اصل میں تو وہ ذہنی طور پر پابند کر دی گئی ہے، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے ہمیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حبیب حسن صاحب، آپ نے جو کے اذہان پہ مکڑی کے جالے چکے ہیں، ان پہ ہم نے یہ کاوش کی ہے، کوشش کی ہے کہ ان پہ کم از کم دق الباب کیا جائے تاکہ وہ تھوڑی سی اس میں شگاف پڑیں تو امت جو ہے ان یعنی جو قیدی ہو چکی ہے اپنی ہی رسوم اور رواج کی، اس سے نکل سکے۔ ہم آپ کے تہہ دل سے مشکور و ممنون ہیں۔ یہ ابھی ایک پہلا ہی پروگرام تھا، انشاءاللہ ایک ایسی کاوش ہے۔ ہم اکثر یہی کہتے ہیں لوگوں سے ایک سائنٹسٹ ہونے کے ناطے کہ آپ قرآن میں سائنس کو مت تلاش کریں، قرآن میں سائنس تلاش کریں، کیونکہ سائنس خود سائنس کی محتاج ہے۔ تو قرآن میں یا ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ہمیں ہائپوتھیسس دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ معلوم تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی بھی بدلے گی، ہماری سوچ بھی بدلے گی، ہمارا علم بھی بدلے گا، تو ہمیں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا، لیکن ہمارے اذہان کو کھولنے کے لیے اللہ نے یہی کہا کہ دیکھیے میں شہد کی مکھی کو وہی کرتا ہوں، چونٹی کو وہی کرتا ہوں، میں درخت کو وہی کرتا ہوں۔ تو یہ علم تو من جانب اللہ ہے، لیکن اس کے لیے کاوش بہت ضروری ہے۔ اور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم حصول علم کے لیے جاتے ہو تو فرشتے اپنے پر تمہارے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں، اور تہہ سمندر میں مچھلیاں اور آسمان پہ پرندے تمہاری مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی کہا ایک عالم، ایک مفکر، ایک اسکالر اپنی امت میں، قوم میں ایسے ہی ہے جیسے کوئی نبی امت واحد میں ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں دیکھیں جگہ جگہ تفکر، علم، تفکر، انفارچونیٹلی ہم ان راستوں سے بھٹک گئے ہیں، اور ہم نے جھوٹ، تصنع، بناوٹ، ریاکاری کے علاوہ اور جو ہے اپنی ذاتی ہماری جو اختراعیں ہیں وہ مذہب میں ڈال کے ہم رسول کو تو مانتے ہیں لیکن ہم رسول کے ہی نہیں مانتے۔ تو اس لیے ہمارے ساتھ جو ایشوز ہیں کہ ہم ان ادوار، ان راستوں سے پھٹک گئے جو ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ اگر آپ کی ذات نہ ہوتی تو میں کائنات ہی خلق نہ کرتا۔ جو وجہ تخلیق کائنات تھی، جو عظمت کا ایک مینارہ تھی، ہم نے ان کے مقام کو بھی اس حد تک گرا دیا کہ اپنے برابر لے کر آ گئے کہ ہم جیسے تھے، ہم طرح بھول جاتے تھے، یہ کرتے تھے۔ تو ہمارے پاس جو معیار تھا، جو مشعل حیات تھی، ہم نے اس کو بھی گول کر دیا۔ تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح سے دوبارہ شامل ہوتے رہیں۔ میرے خیال میں اس وقت ہمارے آپ کی بھی وقت کافی ہو گیا اور پروگرام کا بھی وقت کافی ہو گیا، لیکن ہم چاہیں گے کہ اس گفتگو کو جاری رکھا جائے تاکہ ہم آپ کے علم، فہم و فراست سے ہم مستفید ہو سکیں، کیونکہ دیکھیے آپ نے جیسے کہا کہ یہ ایک کلیکٹیو ایشو ہے۔ مدر ٹریسا نے کہا تھا کہ میں ایک چاہے قطرہ ہوں سمندر کے اندر، مگر سمندر میرے بغیر کم ہو جائے گا، اس میں کمی پڑ جائے گی۔ تو ہر شخص اپنی ذات میں ایک سمندر ہے۔ تو اگر ہم نے اپنی کاوشوں، جیسے آپ نے بڑی خوبصورتی سے کہا کہ اگر ہم یونیفائڈ ہو جائیں، گو کہ ہم اس وقت یعنی لاغر سمجھ لیجئے، ذہنی طور پہ ہم کمزور ہیں، لیکن اگر آپ سنو فلیکس کو اکٹھا کر دیں تو یہ ایک ایولانچ بن جائے گی، اور اس سے انشاءاللہ وہ دور جو ہے اسلامک گولڈن ایج واپس آ جائے گی۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ اپنے اختتامی کلام سے جو ہے پوری اس آج کے ڈسکشن کو اگر آپ سمرائز کر دیں تو ہمارے لیے یہ باعث عزت اور باعث شرف ہوگا۔ یہ حقیقت میں تو میرے لیے باعث شرف اور باعث عزت ہے۔ حقیقت میں علم کی جہاں بھی کوئی بات چل رہی ہو تو وہ اس موسم بہار کے آنے کی ایک نوید ہوتی ہے،
کہ جس کے بعد توقع کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ کہ ہمارے بعد اجالا ہے، اندھیرا نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں تو آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس قوم کو زندہ کرنے کے لیے اور بیدار کرنے کے لیے یہ کاوش کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ میں اپنے لیے حقیقت میں اس کو اختیار کرتا ہوں۔ میری غزل کا ایک شعر ہے کہ اتر چکی ہیں اگرچہ سروں سے دستاریں، اتر چکی ہیں اگرچہ سروں سے دستاریں، درون سر جو پڑے ہیں وہ بل نہیں نکلے۔ ہمارے سروں کے اندر جو بل پڑے ہوئے ہیں بس ان کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ دستار تو اتر ہی چکی ہے، عزت کی ہو یا ویسے ظاہری شکل میں۔ اس اعتبار سے ہمیں اپنے آپ کو ایک دوسرے کا ساتھی بناتے ہوئے اور محض یہ تلاش کرنا کہ یہ کس نے کیا تھا اور کس نے نہیں کیا تھا، اس کے بجائے جو ہے اس وقت مشکل، اس کا حل آپ حضرات کی طرف سے آنا چاہیے اور ہم سب مل کر انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اقبال نے یہ بات کہی تھی اور یہ امید کی بات میں پہلے اقبال کی اور پھر آخر میں ختم مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اقبال فرماتے ہیں، اور یہ وہی فرما سکتا ہے کہ جسے شب خیزی کی اور شب زندہ داری کی نعمت میسر ہو۔ اقبال نے اس روشن صبح کو دیکھ لیا تھا اپنی آنکھوں سے، اور انہوں نے فرمایا کہ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے۔ یہ ایک بشارت ہے، بہت بڑی بشارت ہے۔ ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہے، اور ہم یہ جو آج کا پروگرام ہے یہ اس تیاری کے لیے ایک چھوٹا سا حصہ ہے، معمولی سا کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر۔ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی۔ یہ ذہن ہندی جو ہے یہ آپ تمام حضرات کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ہند سے مراد یہ پورا علاقہ، اس میں موجود افراد کہ جن اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ اور زندہ دماغ عطا کر رکھا ہے، ان دماغوں کو لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بننا ہے۔ پھر انشاءاللہ وہ شکوہ ترکمانی مراد ہے کہ ایک غالب حکومت جو ہے وہ آنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں پیش کر کے آج کی اس مجلس کے اختتام کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کا آغاز میری نبوت اور رحمت سے ہوا، یہ اس وقت تک رہے گا جب تک میرے رب کی مرضی ہوگی۔ اس کے بعد پھر خلافت کا دور ہوگا جو نبوت کے راستے پر قائم کی جائے گی، اور وہ اس وقت تک رہے گا جب تک میرے رب کی مرضی ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر بگڑے ہوئے حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا اور ملوکیت کا آغاز ہوگا، اور وہ بھی اس وقت تک رہے گا جب تک میرے رب کی مرضی ہوگی۔ اس کے بعد جبر پر قائم ہونے والی حکومتیں وجود میں آئیں گی، اور وہ دور بھی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا قائم رہے گا۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد پھر اسلام دوبارہ زندہ ہوگا، اور اللہ کے رسول کا فرمان یقیناً حق پر مبنی ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے انہیں یہ علم عطا کیا گیا تھا۔ یہ دور شروع ہو چکا، البتہ جو لوگ کسمسا رہے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، انگڑائیاں لے رہے ہیں، انہیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ صبح طلوع ہونا ہی ہونا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ میں نے اور آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے اور ہم جیسے اور بے شمار درد رکھنے والے لوگوں نے اس میں کیا کردار ادا کرنا ہے۔ ڈاکٹر حبیب قاسم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے نہ صرف اذہان کو جوڑا ہے ایک لائے عمل اور ایک ہمارے لیے کی ہے۔ اس کی میں یہی کہوں گا ہوئے وفا میں عام تھی، میں نے بھی چراغ سا دل سرے شام رکھ دیا۔ تو ہم لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ آپ کی آواز کے ساتھ ملاتے ہوئے دیکھیے، ہم پاکستان سے تو نکل آئے مگر پاکستان ہم سے نہیں نکلا ہے، تو وہ ہماری وطن سے محبت اور آپ جیسے ماشاءاللہ جو فہم، علم اور تفکر اور قوم کا درد دل میں رکھتے ہیں، آپ ایک قوم کا اثاثہ ہیں۔ آخر میں چاہوں گا برہان بھائی سے کہ وہ اظہار تشکر کے لیے اپنی حاضری دیں۔ برہان بھائی اگر آپ ہیں تو پلیز فرنٹ سٹیج پہ آ جائیے گا۔ السلام علیکم۔ آج کی تمام جو مجلس ہے بہت ہی لطف آیا اور بہت ہی چیزیں سیکھی۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر نوید سید صاحب، میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالی یہ چیز چلتی رہے گی۔
आइंदा आने वाले दिनों में हम आपसे सीखते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिम से कि अपनी शायरी, जो ये माशाल्लाह एक बहुत अच्छे शायर हैं, कि 2-4 अशार हमें नजर कर दीजिए, इनायत कर दीजिए, ताकि हम में और हिम्मत हो और हम इस पे करें। जज़ाकल्लाह खैर। जी बुरहान भाई, डॉक्टर रहमान एक सवाल भी पूछना चाह रहे थे, तो वो के तंगी वक्त है, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो हम उनका सवाल भी सुन लें, और अगर डॉक्टर हबीब आसिम साहब उसका हमें कोई रिस्पांस दे सकें तो हम बहुत ही मशकूर ममनून होंगे। बेशक बेशक। डॉक्टर साहब आप म्यूट हैं आई थिंक। डॉक्टर रहमान आप सवाल पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मुझे पता है कि देर हो गई है और लोग जाने के लिए ज़ाहिर तैयार हो रहे होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि सवाल का जवाब अभी दिया जाए, ये सवाल मैं आपके सामने कर देता हूँ। सवाल ये है कि हम लोग जो मुसलमान हैं, बिलियंस की तादाद में इस वक्त, और हम सब ये कहते हैं कि हमारा ईमान है, हम मुसलमान हैं, हम कुरान पे यकीन रखते हैं, ये हमारे लिए गाइडेंस है, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लोगों से सीखते भी हैं, आवाज़ भी आती है, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन जो उसके अहकामात हैं वो ट्रांसलेट नहीं कर पाते हम अपनी ज़िंदगी में। तो उसकी मैं सोच रहा था कि वजूहात क्या हैं। ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है हमारा बिटवीन के, हमारा इल्म एक जगह पे है, हम कहते हैं कि हमें यकीन है, हम कहते हैं कि हमारा ईमान है, हम कहते हैं कि हम सब चीज़ों पे यकीन रखते हैं, लेकिन जहाँ पे अमल का वक्त आता है हमारा अमल बिल्कुल अलग होता है। हम वो काम करते नहीं हैं जो हम कहते हैं, जो सुनते हैं, जो कुरान में लिखा है, जो उसके तकाज़े हैं, वो उसका हक अदा नहीं करते। तो उसके पीछे क्या कहानी है? क्या हमारा यकीन पूरा नहीं है? क्या हम ये समझते हैं कि जो बातें हैं वो हमारे लिए नहीं है, किसी और के लिए हैं? क्या ये समझते हैं कि ये ठीक है, बातें हैं, ज़रूरी नहीं कि इन पे अमल किया जाए? और या ये समझते हैं कि हम जो है वो ज़रूरी नहीं कि इस पे अमल करें, जो हम कर रहे हैं वही सही है। तो ये जो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है उसको मैं उर्दू में तर्जुमा शायद ना कर पाऊँ। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस जो है, ये जो तज़ाद है हमारे समझने में और करने में, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? तो ये ज़ाहिर है कि इसका सवाल का जवाब लंबा होगा, तो मैं अपना सवाल ख़त्म करता हूँ। हाँ, इस महफ़िल में, अगली महफ़िल में जवाब दे सकते हैं। नहीं, हम चाहेंगे कि डॉक्टर हबीब जो है वो थोड़ी सी इस पे रोशनी जरूर डालें, वरना हम सबको सारी रात नींद नहीं आएगी डॉक्टर। असल में तो जो डॉक्टर साहब का सवाल है ना, ये है ही इसलिए ताकि सारी रात नींद ना आए, क्योंकि नींद ही से तो बेदार करना है हमने। बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं जो अपनी ज़ात में जवाब होते हैं। डॉक्टर साहब ने दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर दिया है कि हम सब इस फिक्र में हैं कि हम बात तो कर रहे हैं और ज़बान से कह भी रहे हैं, लेकिन अमल में नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल है कि इसका जवाब एक नशस्त में आना भी नहीं चाहिए, ये जहन में रहना चाहिए, और हर एक फ़र्द अपने अपने मर्तबे और अपने अपने इल्म के दायरे के मुताबिक इसका जवाब तलाश करे, और अल्लाह ने तौफीक दी तो किसी मजलिस में इसका जिक्र करेंगे। लेकिन ये सवाल अपने अंदर खुद ब खुद एक ऐसी ताकत पैदा कर रहा है कि मैं अपने आप से पूछूं कि मेरा इल्म मेरी शख्सियत से ज़ाहिर क्यों नहीं हो रहा। तो ये है ही रातों को जगाने के लिए। तो मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ इस अच्छे सवाल पर, क्योंकि अच्छे सवाल ही दर हकीकत जो है वो अंधेरों को हटाते हैं और आइंदा के लिए एक अच्छा लायामल तैयार करने का मौका फराहम करते हैं। चलें बुरहान भाई, आपको अगले प्रोग्राम मिल गया। अब हम चाहेंगे इनके अशार, इनकी कुछ शायरी। डॉक्टर साहब असल में तो एक शेर तो मैंने बगैर आपकी फरमाइश के दरमियान में जड़ दिया था कि उतर चुकी हैं अगरचे सरों से दस्तारें, दरूने सर जो पड़े हैं वो बल नहीं निकले। एक बहुत ही सादा सी एक नज़म कुछ अर्सा पहले जहन में आई, तो वो मैं बहुत ही बिल्कुल सादा सी ये मौजू बड़ा भारी भरकम और वो जिसे कहते हैं ना जलाल वाला है,
جبکہ میں وہ نظم جو سنانا چاہتا ہوں اس کا تعلق اس جمال سے ہے جو ہماری زندگیوں کا حصہ ہے، خاص طور پر ہم جیسے کہ جن کے سروں پہ برف جم چکی ہے، جن کے حوصلے کمزور ہو رہے ہیں. تو اس موقع پر ایک چھوٹی سی نظم کہی تھی. عنوان اس کا ہے ایک پل ہی لگتا ہے. ایک پل ہی لگتا ہے خواب کے بکھرنے میں، وقت کی ہتھیلی سے ماہو سال گرنے میں، عمر کے گزرنے میں. ایک پل ہی لگتا ہے خواب کے بکھرنے میں، وقت کی ہتھیلی سے ماہو سال گرنے میں، عمر کے گزرنے میں. ایک پل ہی لگتا ہے زندگی کی راہوں پہ کوئی شخص آتا ہے، جان میں سماتا ہے، دل میں بیٹھ جاتا ہے. ایک پل ہی لگتا ہے زندگی کی راہوں میں کوئی شخص آتا ہے، جان میں سماتا ہے، دل میں بیٹھ جاتا ہے. ایک پل ہی لگتا ہے دوستی کے زمزم میں شک کا ایک قطرہ ہی. ایک پل ہی لگتا ہے دوستی کے زمزم میں شک کا ایک قطرہ ہی زہر گھول دیتا ہے، عمر رول دیتا ہے. بہت سے لوگ اس کا شکار ہوئے اور ہو رہے ہیں. اور آخری چھوٹا سا بند ہے کہ ایک پل ہی لگتا ہے بلبلا سمجھتا ہے میں بھی ایک ہستی ہوں. ایک پل ہی لگتا ہے بلبلا سمجھتا ہے میں بھی ایک ہستی ہوں، آسمان رکھتا ہوں اور پھر اسی لمحے آسمان گرتا ہے. ایک پل ہی لگتا ہے. واہ واہ واہ، بہت جزاک اللہ. ہم بی کے پورے ان کی ٹیم کے، برہان خان صاحب کی ٹیم کی توسط سے، ہماری جانب سے بھی، اور ہر ان لوگوں کی جانب سے کہ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں براہ راست بھی اور بعد میں بھی دیکھیں گے، ہم ڈاکٹر صاحب کے لیے بہت ہی اظہار تشکر کہ آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود اس میں وقت نکالا. خواتین حضرات، ہمارے پروگرام کا وقت اس وقت ختم ہو چکا ہے. امید ہے کہ آپ نے اس پروگرام کو انجوائے کیا ہوگا. اس میں ایک لمحہ فکر بھی ہے، اس میں ایک سوچ بھی ہے، اور اس کے اندر جو افکار آج ڈسکشن ہوئے ہیں، جو کویسچنز جو ریز ہوئے ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ ان کی اس گتھی کو آئندہ آنے والے پروگراموں میں انشاءاللہ اس کو سلجھائیں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ. اللہ حافظ.